सुंदर मेरा यसु सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है, कैसी उसकी अजमत है, सुंदर मेरा यसु सुंदर है, नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। अब हम ईस्टर के बाद के दिनों में हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ईस्टर हुआ। ईस्टर हमें याद कराता है इस बात की कि खुदावंद यीशु मसीह जो सलीब पर हम सब के लिए कुर्बानी बनकर मसलूब किए गए, वो दफन हुए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब बहुत से लोग हैं जो इस बारे में बहुत सी बातें जो हैं वो कहते हैं और कई हैं जो इस बात का इनकार भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अजूबा है, एक ऐसी हकीकत है, लासानी हकीकत, यानी इट्स अ यूनिक रियलिटी जो हम उसको आसानी से कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि होता नहीं है ऐसा कि कोई मुर्दों में से जी उठे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी कब्रों पर आज भी लिखा है सो एंड सो लाइज हियर, यहाँ पर कोई सोया हुआ, उसका नाम लिखा होता है, उसके जो पैदाइश का डेट होती है या मरने का वक्त होता है उसका ज़िक्र होता है, लोगों का जो उनको प्यार करते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनका ज़िक्र होता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जब हम बात करते हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो ये कोई इंसानों की मन घड़त कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि खुदा के कलाम की बातें। और मैं आज आपको याद कराना चाहता हूँ कि अगर ये टॉपिक जो है कि यीशु मसीह जी उठे हैं, तो ये रिलेटेड है यीशु मसीह से, तो फिर हमें उसी किताब के पास जाना चाहिए जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में हमें बता सकती है, जो उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, क्योंकि ये उसी टॉपिक को यहाँ पर वाज़े तौर पर बयान करेगी हमारे लिए। बाइबल में लिखा है दूसरा तिमोथियुस उसके 3 बाब की 16 आयत में कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, यानी एवरी स्क्रिप्चर दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय गॉड, वो खुदा के इल्हाम से है, वो सच्चा है, वो हमारी सदाकत के लिए, हमारी तरबियत के लिए, हमें बताने के लिए, ताकि हम लोग दानाई हासिल करके हम उसमें आगे बढ़कर नजात हासिल कर लें। सो खुदा का जो कलाम है उसके बारे में आज हम ये बात याद करना चाहते हैं कि एक एक सहीफ़ा जो है, एक एक हिस्सा जो बाइबल में हमारे सामने लिखा गया है, वो खुदा के इल्हाम की तरफ से, लोगों ने अपनी तरफ से लिखा नहीं है। और मैं सिर्फ रिमाइंडर के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ कि ये सारी 66 किताबों का जो मजमूआ है, जिसको बाइबल मुक़द्दस कहते हैं, बाइबल का मतलब होता है लाइब्रेरी, ये सारी किताबों की ये जो लाइब्रेरी है, इसमें हम देखते हैं कि एक ही थीम है जो अंडरलाइंग है, एक ही बड़ा मजमून है जो पाया जाता है। खुदावंद ने किस तरह दुनिया को रचाया, इंसान को बनाया, सृष्टि बनाई, यानी क्रिएशन, और फिर हम देखते हैं कि उसको किस तरह रिडीम करता है खुदा, रिडेम्पशन, क्रिएशन एंड रिडेम्पशन बाइबल के जो है मेजर थीम है, ये लाइन है जो ऐसे चलती है। और हम देखते हैं मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ वक्तों पर खुदा ने अपने लोगों को रिडीम किया, और ख़ास कर फिर आखिरकार जब उसने अपने बेटे को भेजा, तो ये एक महान बलिदान होकर वो हमारे लिए कुर्बानी बनकर हम सब के लिए कफ़ारा का बाइस हुआ। और फिर हम देखते हैं कि वो दफन किया गया था, और फिर उसको हमने देखा, खुदा का कलाम कहता है कि जब लोगों ने जाकर उसको देखना चाहा, उसकी लाश को, उन्होंने खुशबूदार चीज़ें और उसको सजाने के लिए कुछ वो चीज़ें जब लेके आईं औरतें, तो उन्होंने देखा कि कब्र तो खुली है, खुदावंद यीशु मसीह जी उठे हैं। और
یہ عین اسی انہی پیشن گوئیوں کے مطابق ہے جو یسوع مسیح نے خود کہی تھی اور خدا کے کلام میں بھی تھیں۔ یسوع نے کہا تھا کہ ابن آدم جاتا ہے یروشلم کو، وہاں پر وہ لیڈرشپ کے حوالے کیا جائے گا، وہ اس کو پکڑیں گے، اس کی عدالت ہوگی اور اس کو صلیب پر دیں گے، اور پھر کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اینڈ ہی ڈیڈ اٹ اینڈ وی کانٹ بلیو اٹ۔ کیونکہ انسان ہوتے ہوئے ہماری عقل جو ہے بہت محدود سی ہوتی ہے، لیکن بالکل خداوند نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ اور آج میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں، کچھ فیکٹس ہیں جو ہمیں اس بات کی یاد کراتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح واقعی جی اٹھے مردوں میں سے۔ ریزریکشن یعنی ایسٹر جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کے کوئی مقابل میں ہم چیز یا کوئی اور شخصیت رکھ نہیں سکتے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہیں ان کی ہر ایک چیز جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یونیک ہے، ان کی پیدائش بھی یونیک ہے۔ وہ عام انسانوں کے میل ملاپ سے، آدمی اور عورت کے ملاپ سے نہیں بلکہ پوتر آتما سے پیدا ہوئے، اور ان کے کام، ان کی تعلیمات بھی یونیک ہیں، لاسانی ہیں، اور ان کی کروسی فکشن بھی لاسانی، کیونکہ کوئی کسی کے لیے اپنی جان دے کر ان کو بچانا چاہتا ہے۔ یہ بڑی یونیک سی ایک حقیقت ہے جو ہم بائبل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کا جی اٹھنا بھی یونیک ہے۔ اس کی طرح کوئی ہے نہیں جو مکتی داتا ہو اور پھر مر جائے اور پھر جی اٹھے۔ نئے عہد نامے میں، پرانے عہد نامے میں اس کے بارے میں بہت سی پروفیسیز ہیں، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے کلام کی تصدیق جو ہے، یعنی اس کو اٹیسٹ کر دیا، اس کو کنفرم کر دیا خداوند یسوع مسیح کو زندہ کر کر۔ خداوند کی قدرت سے یسوع مسیح زندہ ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے ہمیشہ سے بائبل کے خلاف باتیں کرنا شروع کی ہیں اور اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ خدا کا کلام ہے جو کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ گھاس مر جائے گا، گھاس تباہ ہو جاتی، لیکن خدا کا کلام لکھا ہے کہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا، چاہے بائبل رہے نہ رہے، خدا کا کلام جو ہے، یہ صفحے رہے نہ رہے، خدا کا کلام جو ہے ہمیشہ تک زندہ رہنے والا کلام ہے۔ صرف آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ سب کچھ ہوا۔ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر مر گئے، یوزیلی کیا ہوتا تھا کہ ان کو دفنایا بھی نہیں جاتا تھا۔ جو کرمنلز ہوتے تھے ان کو رومی دستور کے مطابق ایک جگہ تھی جہاں پر ان کو پھینک دیا جاتا تھا، ایک گندا سا گڑھا تھا، گہینا اس کو کہتے تھے، اور وہاں پر اس لیے کہ بس بے حرمتی ہو ان کی۔ جو کرمنلز ہوتے تھے ان کو کوئی جنازہ دینے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو فیونرل کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بیکاز دے ور کرمنل، دے ور بیڈ پیپل، اور یہ دنیا کے لیے ایک عبرت کا مقام تھا۔ وہاں جہاں ان کو سولی پر بھی چڑھایا جاتا تھا وہ بھی ایک ایسی مقام ہوتا تھا جہاں سے گزرنے والے دیکھ سکتے تھے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ان کا جو قصور ہوتا تھا وہ ان کے ماتھے پر، ان کے صلیب کے اوپر جو نشان خطبہ کے طور پر لیبل لگایا جاتا تھا تاکہ پتہ لگ جائے لوگوں کو کہ بھی انہوں نے کیا کیا اور کیا انجام ہوتا ہے، تاکہ باقی سوسائٹی جو ہے وہ بھی سمجھ لے۔ سو ٹیکنیکلی کوئی قبر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ خداوند یسوع مسیح کی جو موت ہے نا، یہ بھی لاسانی ہے، تو عام مجرموں کی طرح موت نہیں تھی۔ ان کو جب دیکھا گیا کہ وہ بھی زندہ ہیں، 2 ڈاکو جو یسوع مسیح کے ساتھ تھے صلیب پر، ان کی ٹانگیں توڑ دی گئیں۔ اس لیے کیا جاتا تھا کہ وہ پین سے جلدی مر جائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے جب سپاہی انہوں نے ان کی ٹانگیں توڑنا چاہی تو وہ پہلے ہی مر چکے تھے۔ یسوع مسیح نے خود کہا تھا، آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ سو یسوع مسیح نے جب زندہ تھے انہوں نے کہا مجھے اپنی جان کو دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی اختیار ہے، اور پھر جب وقت آ گیا تو انہوں نے کہا آئے باپ ہم کمنگ، میں اب آ رہا ہوں تیرے پاس۔ خدا کا بیٹا اپنے آپ کو اپنے باپ کے حوالے کرتا ہے جب مرتے وقت صلیب پر، تو اس لیے ان کی ٹانگیں بھی توڑی نہ گئی تھی۔ اب دوسرے مجرموں کی طرح خداوند یسوع مسیح کو بے حرمتی کے ساتھ پھینکا نہیں گیا۔ اس کی لاش کو اس گڑھے میں جہاں پر اٹ واز اے میس گریو، سب لوگوں کو اکٹھے ہی پھینک دیا جاتا تھا، اور آج بھی ایسی ہوتی قبریں جہاں پر بہت سے لوگوں کو اکٹھے ہی دفن کر دیتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ان کا جو دفن کیا جانا ہے وہ بھی لاسانی ہے،
اور بڑا رائل تھا. اور 2 لوگ آئے جو یہودی کونسل کے, جنہوں نے ان کو پکڑوایا تھا لیڈرشپ نے, انہی میں سے 2 لوگ تھے, یعنی بڑے اتھارٹیٹیو انفلوئنشل لوگ, نیکودیمس اور ایک جوزف ارمتیہ کا رہنے والا. یہ نیکودیمس ایک بہت قیمتی عطر یعنی خوشبودار چیزیں جو تھیں نا وہ لے کے آیا تھا, کوئی 100 پاؤنڈس کے قریب. 100 پاؤنڈس, یو کین امیجن کتنا اس میں پیسہ لگتا ہے 100 پاؤنڈس خوشبودار چیزیں لینے میں, یعنی 1.25 من کے قریب. اور ارمتیہ کا جو رہنے والا جوزف تھا اس نے کہا کہ میری اپنی قبر جو ہے جس میں کبھی کوئی رکھا نہیں گیا, میں اس کو خداوند یسوع مسیح کے لیے دینا چاہتا ہوں. اور مہین چادر, بہت قیمتی کپڑا جو تھا وہ نکالا گیا اور اس میں خداوند یسوع مسیح کو لپیٹ کر وہاں پر رکھا گیا. سو یہ سب کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. اور میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو فیونرل ہے وہ بے شک جلدی میں ہوا, کیونکہ سبت شروع ہونے والا تھا, اسی لیے انہوں نے جو کر سکتے تھے پیلاطوس سے جا کر ان لیڈرز نے لاش مانگ لی, ورنہ تو لاش بھی پھینک دی جاتی. لیکن خداوند یسوع کی جو دفن کی جانے کی رسم ہے اس کو بھی خداوند نے اپنے پلانز کے مطابق کیا ہوا تھا, کیونکہ ابھی کچھ دنوں کے بعد کچھ ہونے والا تھا. اینڈ اٹ واز امپورٹنٹ کہ وہ ایک خاص جگہ پر پھینک کے رکھے جاتے دفن ہونے کی صورت میں, تاکہ پھر جب وہاں سے وہ باہر آئیں گے تو پتہ لگ جائے کہ یہ جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو رکھا گیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو یہ بھی ڈر تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جی اٹھیں گے. تو انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے پیلاطوس سے جا کر کہا کہ یہ دیکھو ہم سے کچھ اور پرابلم نہ کھڑی ہو جائے یہاں پر, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جی اٹھیں گے تو اس کے جو شاگرد ہیں کہیں اس کی لاش کو لے جائیں اور پھر مشہور کر دیں کہ یسوع مسیح جی اٹھیں, تو کہتے کہ یہ تو پھر ہمارے ساتھ جو حادثہ دھوکا ہے نا اس سے بھی بڑا ہوگا جو پہلے ہوا ہے. سو اس لیے انہوں نے جا کر رومی حکومت سے اتھارٹی لی. دیکھیں کن چیزوں کے لیے. پہلی بات تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم اس قبر کو سیل کرنا چاہتے ہیں. تو حکومت نے کہا ٹھیک ہے, آپ ایک بڑا پتھر اس کے آگے کر کے اس کو انہوں نے سیل کر دیا, یعنی سر بمہر کر دیا, کوئی اس قبر کو کھول نہیں سکتا. یسوع مسیح کی لاش اندر رکھ دی گئی. اب اتنا ہی کافی نہیں تھا کہ وہ سیل کر دی جاتی. دوسری بات میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پہرا بٹھا دیا گیا. کوئی 11 سے 18 جو بہت ان کے بہترین سپاہی تھے, گارڈز تھے, ان کو وہاں پر رکھ دیا گیا تاکہ وہ اس قبر کی حفاظت کریں. اب دیکھیں جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوتے ہیں اور عورتیں آتی جی اٹھتے ہیں, عورتیں جب آتی ہیں صبح صبح دیکھنے کے لیے خوشبودار چیزیں لے کر اس کو عقیدت کے لیے, اور اس کے چیلے بھی آتے ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ قبر کی جو مہر ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی ہے, بلکہ وہ پتھر بھی لڑکا ہوا ہے قبر سے, قبر کے منہ میں سے. اور تیسری چیز وہ اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ قبر خالی ہے. خداوند یسوع مسیح جہاں پر رکھے گئے تھے وہ وہاں نہیں ہیں, صرف وہ کپڑا ہے جس میں وہ لپیٹے گئے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں, 3 ثبوت ہمارے سامنے آ گئے. ایک تو سیل جو تھی وہ ٹوٹ گئی, پتھر جو تھا لڑکا ہوا تھا, تیسری بات قبر خالی تھی. اور میں آپ کو یاد کراؤں اس قبر کے بارے میں جہاں پر یروشلم میں کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی لاش رکھی گئی تھی, وہاں پر ابھی بھی ایک نشانی ہے. وہ قبر کے آگے جو پتھر ہے وہ لڑکا ہوا ہے, اور قبر کے ساتھ آپ جا کر تصویر بھی کھنچا سکتے ہیں, لیکن اندر بھی جا سکتے ہیں اور اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں جو آج بھی خالی ہے. یروشلم میں ایک قبر ہے جو آج تک خالی ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس قبر میں رکھے گئے تھے, لیکن وہ قبر اور وہ پتھر بھی ان کو وہاں پر بند نہ رکھ سکے. خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق, خدا باپ کی قدرت کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تھے. And it says there, he is not here, he is risen. خداوند یسوع مسیح زندہ ہے, وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. سو کیا ثبوت چاہیے اور ہمیں؟ خالی قبر, پتھر کا لڑکا ہوا, مہر کا ٹوٹ جانا, اور بھونچال
بھونچال آیا، اور پھر جو گارڈز وہاں کھڑے تھے، یہ ثبوت ہیں سارے، گارڈز وہاں سے بھاگ گئے جب زلزلہ آیا تو. اور یہودیوں نے یہ بات مشہور کرنا چاہی تھی. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یسوع مسیح جھوٹ ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بچا لیں گے، لیکن تم یہ خبر پھیلا دو، افواہ یہ پھیلا دو کہ ہم جب سو رہے تھے تو کوئی آ کر یسوع مسیح کی لاش یعنی اس کے چیلے کو چرا کر لے گئے. اب جو کام ان کا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ وہاں پر سو جائیں، لیکن یہ آج تک بات مشہور ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کتنی بے وقوفی کی بات کی لیڈرشپ میں. جب دیکھ لیا کہ خدا کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، خدا یسوع مسیح جی اٹھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں کچھ، تم یہ بات مشہور کر دو کہ جب ہم سو رہے تھے. تو وہ سونے کے لیے وہاں پر تو رکھے نہیں گئے تھے. سو یہ گارڈز جو ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ خدا یسوع مسیح جی اٹھے ہیں. اور پھر وہ کپڑے جو اندر سے ملے وہ ہمیں ایک اور کہانی بتاتے ہیں کہ وہ لاش جو ان کپڑوں میں تھی وہ نہیں ہے بلکہ صرف کپڑے ہی موجود ہیں. اور ایمپٹی گریو جو ہے ہمیں یاد کراتی کہ یسوع مسیح زندہ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے، یہ پہلا کرنتھیوں 15 باب میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں خداوند یسوع مسیح کو لوگوں نے دیکھا. ایک وقت تو اوور 500 وٹنسز نے دیکھا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اگر آگے بڑھ جائیں تو یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں، لیکن آج اس واقعے کو تقریباً 2000 سال ہو چکے ہیں. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو زندہ مسیح کا تجربہ کرتے ہیں. میں اور آپ بھی اس کے زندہ ہونے کا، خداوند کے زندہ ہونے کا تجربہ کر سکتے ہیں. جسٹ مینشن اے فیو پیپل، وہ لوگ جو پہلے مخالف ہوتے تھے اب خداوند کے پیچھے چلنے والے لوگ ہو گئے. پہلا گواہ جو ہم دیکھتے ہیں پہلی صدی میں سال آف ٹارسس تھا، پالوس جس کا نام، وہ یسوع مسیح کے بہت مخالف تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو اس پر اپیئر ہوتے ہیں، اس کو نظر آتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اور وہ شخصیت جو ہے بدل جاتی ہے. وہ ساؤل سے پالوس بن جاتا ہے. اس کا جو وشواس ہے خداوند یسوع مسیح پر، جو پہلے مخالفت تھی، اب کہتا ہے کہ میں اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں. وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہو کر اس کو جب بات کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اس کو کام سونپتے ہیں، اپنی سیوا کے لیے بلاتے ہیں، then he is just a sold out guy. جب پرسنل تجربہ ہو جاتا ہے زندہ مسیح کا تو کوئی انسان وہ نہیں رہتا جو پہلے ہوتا ہے. پہلے یہی شخص ساؤل جو تھا لوگوں کو ستاتا تھا جو یسوع کے ماننے والے تھے، اب وہ کہتا ہے کہ صلیب میرے لیے ایک فخر کی بات ہے، اور مرنا میرے لیے نفع کی بات ہے، جینا میرے لیے مسیح ہے. This is what he says. اور پھر 1930 سے لے کر 1929 میں ایک شخص کے بارے میں ہم جانتے ہیں جس کا نام سادھو سندر سنگھ تھا. وہ بھی بہت مسیحیوں کو ستانے والا تھا. آخر ایک دن خداوند یسوع مسیح کا تجربہ کرتا ہے، اور پھر اس کی زندگی کی کہانیاں آج بہت سی آٹو بائیوگرافی کی صورت میں اس دنیا میں ملتی ہیں. سادھو سندر سنگھ کیسے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وہ خداوند یسوع مسیح کے پیروکار بن گئے. یہاں تک پہنچ گئے تھے. I plan to throw myself in front of the train which passed by our house. For 7 hours Sadhu Sundar Singh prayed, "Oh God, if there is a God, reveal thyself to me tonight." The next train was due at 5 o'clock in the morning. The hours passed. Suddenly the room filled with a glow. A man appeared before him. Sadhu Sundar Singh heard a voice saying, "How long will you deny me? I died for you. I have given you my life. I gave my life for you." And he saw that man's hands pierced by nails. خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں کیلوں کے نشان دیکھ کر سادھو سندر سنگھ کی زندگی جو تھی وہ بدل گئی، اور وہ بھی اس کا دیوانہ بن گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سیوا کرتے کرتے وہ تبت کی پہاڑیوں میں غائب ہو گیا. ایک اور پاکستان کی عورت ہے بلقیس شیخ، جس نے خدا کا تجربہ کیا، زندہ مسیح کا تجربہ کیا بائبل کی کتابوں میں. اور پھر اس نے اپنی کتاب لکھی گواہی کے طور پر، I dare to call him father. میں نے اس کو باپ کہنے کی جرت کی. زندہ مسیح نے اس کو ہیل کیا، اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. گلشن ایستر کی کہانی یاد کریں، اس نے کتاب لکھی اپنی گواہی کے طور پر The Torn Veil.
A true story of freedom and miraculous healing. मुस्लिम गर्ल जो खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा खुदा को मानती नहीं थी, जब पहचान जाती है तो उसकी दीवानी होकर उसकी सेवा करने में लग जाती है। स्टीवन मसूद के बारे में देखते हैं। उसने किताब लिखी अपनी गवाही के तौर पर, इनटू द लाइट। बहुत सी ज़बानों में ये किताब आज मिल सकती है। एक अहमदिया मुस्लिम था, लेकिन फॉलोअर्स ऑफ जीसस बन गया 1973 में कराची में, और उसकी किताब जो है आप पढ़ सकते हैं। रब्बी महाराज, डेथ ऑफ अ गुरु, उसने अपनी कहानी बयान की है इस किताब में कि कैसे खुदा द ट्रू क्रिएटर, उसने यही कहा था, खुदावंद शो मी द ट्रूथ, समथिंग इनसाइड मी स्नैप्ड, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई फेल्ट आई हैड रियली प्रेड एंड गॉटन थ्रू, नॉट टू सम impersonal force but to the true God who loves and cares. Too tired to think any longer, I crawled into bed and fell asleep almost instantly. And he talks about his life and what happens. क्योंकि यीशु मसीह जी उठे थे, इसलिए वो अपने लोगों को जहाँ भी वो हैं नज़र आ सकते हैं। He can even talk to you. You can experience his resurrection and resurrected power in your life. He loves you. He wants to reveal himself to you because he's alive. If you have that desire that you want to really experience him, he will show himself to you. God bless you.